صدر صاحب تشریف لا چکے ہیں. یاد رکھیں آپ جو میرے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ہمارے سینے میں جو کچھ ہوتا ہے ان اللہ والوں کی عنایت و نظر کرم سے ہوتا ہے. ہم وہ چیزیں صرف زبان سے اظہار کرتے ہیں، فیض انہی کا ہوتا ہے. یاد رکھیں اسی چیز کو. یہ اللہ کے محبوب ولی ابن ولی جن کے سینے کو اللہ پاک نے ظاہری علم سے بھی منور کیا ہوا ہے اور باطنی فیض کے ساتھ بھی منور کیا ہوا ہے، اور ہمارے ہاں تشریف لائے. حضور کو پتہ ہے اور آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے، ہمارا علاقہ صوبہ سندھ سیون شریف، تو وہاں کا عاشق جو ہے سندھی زبان میں کیا کہتا ہے، ترجمہ بتاؤں گا. وہ کہتا ہے کہ آیا انگن عجیب نصیب بھلا، کوہے انگن چما یا ابھی عجیب چما. میرے محبوب جو ہیں وہ میرے آنگن میں تشریف لائے ہیں. اب میں کیا کروں، اس محبوب کو چوموں یا اس آنگن کو چوموں؟ تو میرے دوستو، میں رمضان شریف کی پہلی تاریخ سے ایک مہینہ آپ کے پاس رہا اور اب بھی ہوں. میں اپنی زبان سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سامنے جو ہستی بیٹھے ہیں ہمارے محبوب ہیں، کملی والے کے دین کی ڈیوٹی دینے والے، ولی کامل کے جانشین ہیں، اور ان کا سینہ مولا کریم نے قرآن کریم کے فیض سے بھر کے رکھا ہوا ہے. خوش نصیب ہیں آج رٹل والے اور اس مسجد والے تمام ساتھی کہ آج آپ کو ان اللہ کے کامل ولی کا دیدار ہو رہا ہے. اور ہم سب کی محبت ان کے ساتھ کوئی دنیا داری کی وجہ سے نہیں ہے، یہ بھی ہم سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور ہماری محبت بھی اللہ کے لیے. اور جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں جہاں بھی اکٹھے ہوں گے قیامت کے دن وہ عرش اولا کے نیچے ہوتے ہیں. تو اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بولتا. حضرت قبلہ عالم کے ساتھ صاحب بھی تشریف لائے ہیں اور وہ انگلش میں خطاب فرمائیں گے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں. جی میں نام دے رہا ہوں. صاحبزادہ قبلہ محمد عماد صدیقی صاحب تشریف لا رہے ہیں اور آج کی ذکر کی محفل کے بارے میں آپ کو انگلش کے اندر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ آج کی محفل کے فضائل ہیں. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم فاذكروني أذكركم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. Respected ulama kiram, my dear brothers and sisters, time is of the essence. I have been asked to shed some light on the benefits of doing the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, attending programs, majalis in which each participant remembers Allah subhanahu wa ta'ala, invokes durood and salam upon the Messenger sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, in order to please Allah subhanahu wa ta'ala, in order to please the Messenger alayhi salatu wa salam, and in order to attain the qurb and the ma'rifah of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, remember me and I shall remember you. Allah subhanahu wa ta'ala is ordering, commanding each and every single Muslim and believer in this world to remember Him, to do the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, to do the ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala. أَذْكُرْكُمْ, when you remember Allah subhanahu wa ta'ala, when you engage in the remembrance of Almighty Allah and the Messenger alayhi salatu wa salam, the reward Allah subhanahu wa ta'ala grants you, your family members,
those who do the zikr of Allah with you, those who attend majalis of knowledge, majalis of zikr, Allah subhanahu wa ta'ala remembers them also. Allah subhanahu wa ta'ala does their zikr in a greater and more beautiful program, a more greater and beautiful majlis amongst the angels of Allah subhanahu wa ta'ala. The ulama, the scholars of Islam, they say, when you remember Allah subhanahu wa ta'ala, Adhkurkum here means that Allah subhanahu wa ta'ala remembers you in a more lofty and more pious, more beautiful majlis. Allah subhanahu wa ta'ala forgives your sins. Allah subhanahu wa ta'ala forgives and overlooks every single mistake you may have committed, and Allah subhanahu wa ta'ala increases His reward, His barakah and His rahmah upon you and upon your family. These are the benefits of attending majalis of zikr, programs of zikr, sittings of zikr. Why? When we remember Allah and His Messenger, Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with us, especially when we do the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala in the company of esteemed and revered ulama kiram, ahlullah. And we are very fortunate, and this is a sa'ada for each and every one of us, that we here attend this majlis of knowledge, this majlis of zikr. We remember Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger in the company of Qibla Pir Sahib. Indeed, through their means, Allah subhanahu wa ta'ala will accept our zikr, Allah subhanahu wa ta'ala will accept our endeavors, and through their du'as, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive our sins. So my final concluding point is this: when we remember Allah subhanahu wa ta'ala, we must ensure that we do this in the masajid, in our homes, in our own bedrooms, and when we attend the houses of Allah subhanahu wa ta'ala, we should always attend these programs in order to learn under the tutelage, under the guidance of the ulama kiram. Indeed, through their means, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive us. And inshallah, I recommend and I encourage each and every one of you to concentrate and focus on the words of Qibla Pir Sahib. Through their wisdom, through their lecture, through their speech, Allah subhanahu wa ta'ala will allow us, will provide us with the means to increase our knowledge in Islam and increase our muhabba and love for the Messenger sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. I pray for Allah subhanahu wa ta'ala, He allows us to always engage in His zikr. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. ना इतना मजा नहीं आया, जरा जोर से जोश के साथ, और मेरा नारा मारने का अंदाज कुछ और है। नारा नारा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ियाने औलिया, फैज़ाने औलिया, हज़रत क़िबला साहब बारकल्लाह। الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بآواز بلند درود پاک کو نذرانہ پیش فرمایا، آواز بلند
و سلام کی حمد اور صاحب افضل الصلوات شہید الاولاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے اور پڑھانے کے بعد پہلی بات یہ کہ اللہ ہم سب کے گناہ معاف کرے، زور سے کہو چھوٹے بڑے اندھیروں میں اجالوں میں مجلسوں میں تنہائیوں میں کتنے گناہ کیے اللہ آج معاف فرمائے۔ اس کے بعد معزز اور محترم علماء کرام ماشاءاللہ یہاں میری دائیں جانب تمام معزز محترم اور اہل سنت کی جانی مانی معروف محبوب شخصیات جو زینت محراب و منبر ہیں یہ تشریف فرما ہیں۔ ان حضرات کے بڑے احسانات ہیں قوم پر جنہوں نے اس ملک میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کی مذہبی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کرانے کی خاطر قرآن و سنت کا سہارا لیا اور انہوں نے مصلی رسول کو سنبھالا اور منبر رسول کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی اور 5 وقت آپ کے آگے کھڑے ہو کر خدا کے آگے جھکانے کا فرض سر انجام دیتے ہیں۔ تو اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ تمام احباب کی آمد کا اور خصوصی طور پر محترم راجہ طارق صاحب جنہوں نے اس خوبصورت مجلس کا بیڑا اٹھا رکھا ہے اپنے سر پر اور ہر چیز کی پرواہ کیے بغیر اللہ اس کے رسول کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے جس استقامت انہوں نے اب تک اس سلسلہ ذکر و فکر کو جاری رکھا ہوا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اسی کو خدا ان کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ ہمارے محترم ہاشمی صاحب اللہ ان کی عمروں برکتیں فرمائے، درویش صفت عالم دین ہیں اور میں اسے بھی علاقے کی بڑی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لے آئے ہیں اور اپنے جو ایک درویشانہ تبلیغ ہے اس سے لوگوں کو استفادے کا موقع دے رہے ہیں۔ آپ لوگ ان کے ساتھ محبت بھی کریں، احترام بھی کریں اور جتنے بھی اہل علم حضرات ہوتے ہیں صاحبان تقویٰ، صاحبان فہم و فراست، علم و دانش، ان سب کے ساتھ تعلق رکھیں۔ ہمارا سب سے کم تعلق اپنے مسجد کے امام کے ساتھ ہوتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ تعلق بہت ضروری ہے۔ جتنے بھی ہمارے علماء کرام شاید ان کے ساتھ تعلق ضروری ہے۔ وقت کم ہے، آج میں سوچ رہا تھا کہ میں یہ 11ویں شریف کی محفل ہے، ایسا ہی ہے نا، تو کیا بیان کیا جائے، تو عند اللہ کچھ مقدر ہوا اور پھر من جانب اللہ عطا بھی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ عند اللہ مقدر ہوا اور من جانب اللہ عطا بھی ہو گیا۔ اب صرف دیر اتنی ہے کہ جو مجھے ملا ہے وہ آپ کو بھی مل جائے۔ سورۃ النمل آگے سورۃ النمل آیت نمبر 38 سے میں پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین۔ تھوڑا سا پس منظر میں جانا ہے اور پس منظر یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت ہے یہ عجیب حکومت ہے کہ اس
حکومت کے ہوتے ہوئے اس حکومت کے سر پر ہمیں نبوت کا فیض نظر آ رہا ہے. کیونکہ صرف حکومت اور چیز ہوتی ہے، لیکن حکومت کے ساتھ نبوت بھی شامل ہو جائے تو پھر حضرت سلیمان کو دیکھنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مشاہدہ کرایا کائنات کو کہ میں جب کچھ دکھانا چاہوں تو میرے یہ بھی انداز ہے. تو اب جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ اصل میں خدا تعالیٰ کے مختلف کمالات کا مظہر ہیں، یعنی مظہر کمالات خداوندی اور مظہر قدرت خداوندی یہ انبیاء کرام ہیں، اور مظہر قدرت انبیاء یہ اولیاء کرام ہیں. بات سمجھے کہ تو موضوع ہمارا وہی ہے، صرف اس کا ذرا انداز مختلف ہے. اہل اللہ کی بات ہوگی لیکن بطریق آخر ہوگا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک پرندہ تھا جس کو ہدہد کہتے ہیں، وہ غیر حاضر تھا مجلس میں، اس نے حاضری نہیں کی. تو آپ نے پوچھا کہ بات کیا ہے آج یہ جو ہدہد ہے نظر نہیں آ رہا، کیا کڑے پاس ہے؟ کیونکہ ہمارے بھی بہت سارے ہدہد غائب ہوتے ہیں، تو ہمارے جو ائمہ اور جو مشائخ ہیں وہ سوچتے رہ جاتے ہیں ہدہد کیا کڑے پاس ہے. تو لیکن ہمارے ہدہد بلا وجہ غائب ہوتے ہیں، اس کے غائب ہونے کی کوئی جائز وجہ اور اس کے جانے سے پوری قوم کو ایمان نصیب ہو گیا. سمجھ آئی؟ تو ہم نے کہا اس کو بلاؤ، اس کو خبر لیں، تھوڑا سا پتہ تو کریں ہوا کیا. تو وہ حاضر ہوا، وہ لمبا چوڑا قصہ ہے. اس نے کہا میں ایک خبر لے کر آیا، جو علاقہ سبا ہے اس سے میں خبر لے کر آیا. اور یہ علاقہ سبا جو ہے یمن میں، کدھر ہے؟ یمن. وہاں گیا ہوا تھا، اس لیے میں غیر حاضر تھا. تو کیا بات کیا کیا تھا؟ دیکھا ایک عورت ہے، بادشاہ ہے وہ بھی، یعنی عورتوں میں بادشاہ ہے، اور وہ مردوں پر حکومت کر رہی ہے. اور وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ قوم والے جو ہیں وہ سورج کے پجاری ہیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس عورت کا ایک بہت بڑا تخت ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے. اور اس کی جب تخت کی زیب و زینت تھی، اس کا وہ عظیم حلیہ جب ہدہد نے بیان کیا تو تجسس میں اضافہ ہو گیا. اہل علم نے پھر بتایا کہ وہ جو خاتون تھی بلقیس نام تھا اس کا، اور اس کا جو تخت تھا واقعی وہ زمانے میں ایسا تخت کسی اور کے پاس نہیں تھا. تو اس کی صفت بیان کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تخت جو ہے وہ سونے کا تخت تھا. اس کا تخت اور دیباج اور حریر کے پردوں سے ڈھکا ہوا تھا، اور زیب و زینت کی منزل سے گزرا ہوا رہا. اور اس کے اندر یاقوت، زبرجد اور جو موتی ہیں وہ جڑے ہوئے تھے. وہ خود بھی سونے کا تھا، اس پر جو فیبرک استعمال کیا گیا تھا وہ بھی سونے کی قیمت سے کم نہیں تھا. حریر خاص لباس ہے، اور یہ جنت والوں کا لباس ہے، وہاں پر بھی حریر کا ذکر ہے. اس سے اس کو تیار کیا گیا تھا، اور اس میں نگ جڑے ہوئے تھے، اور وہ نگ بہت قیمتی نگ تھے. تو وہ پھر وہ ایسا کو عجیب تخت تھا
کہ وہ 80 ہاتھ یعنی 80 جو عربی گز ہے فقہ کا 80 گز وہ لمبا تھا اور 40 گز چوڑا تھا. تو جب اس نے یہ خبر دی اس پرندے نے تو تجسس پیدا ہوا تخت کو دیکھنے کا بھی اور تخت والی کو بھی, اور حکم بھیجا کہ سارے آ جاؤ میرے کو. اور اس طرح نہیں آنا, وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ, جھکتے ہوئے آنا ہے, مانتے ہوئے آنا ہے. ایسے تھوڑی کو دعوت کے لیے بلا رہے ہیں, نہیں, جھکتے ہوئے, تسلیم ہوتے ہوئے اور سر خم کرتے ہوئے آنا ہے. تو بڑی مشاورت ہوئی کیا کریں, ان سے لڑیں نہ لڑیں. انہوں نے آخیا تباہی ہوگی, عورت بڑی ذہین تھی, تباہی ہوگی, اور جب یہ آئیں گے تو ملک تباہ ہو جائیں گے, عزت والے ذلیل ہو جائیں گے, تو کیا ضرورت ہے, چلتے ہیں. تو اب جب وہ جانے لگی تو اس تخت کو باقاعدہ تقریباً یوں سمجھو کہ کمروں میں کمرے, پھر اس میں کمرے, آگے 7 درجوں میں اس کو بند کیا اور اس پر محافظ قائم کیے, چونکہ وہ ایک بہت بڑا خزانہ تھا, وہ صرف تخت نہیں تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ پورا اس کی حفاظت کا بندوبست مکان کے اندر بند, اور مختلف طبقات کے اندر اس کو اس کی سیکیورٹی کا بندوبست اس نے کیا, جو آج کل بھی اتنی سیکیورٹی نہیں ہے جتنی اس وقت اس نے اس کا اہتمام کیا. اور محافظین قائم کر کے کہا تم ادھر خیال رکھو کہ ایسی جا رہے ہیں. تو یہ آپ کو اطلاع ملی کہ وہ آ رہی ہے, اپنے بندوں کے ساتھ آ رہی ہے. اس وقت آپ نے جو فرمایا وہ میں پیش کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا قال, حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الملأ, اے میری گروہ کے صاحبان عزت, جتنے بھی وہاں چونکہ جن اور انس دونوں موجود تھے, ان سے کہا ایکم, تم میں سے کون ہے, یاتینی, جو لے کر آ جائے, بعرشہا, اس عورت کا تخت میرے پاس, قبل ان یاتونی مسلمین, قبل اس کے کہ وہ تسلیم ہوتے ہوئے میرے پاس حاضر ہو جائیں. ان کی حاضری سے پہلے پہلے تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت اٹھا کے میرے پاس لے آئے؟ کون ہے؟ قال عفریت من الجن, تو جنوں میں سے جو عفریت تھا, عفریت ایک قسم ہے جنات اور انتہائی برے قسم کے اور بڑا طاقتور, اور اس کا جسم مفسرین نے لکھا کہ پہاڑ کی طرح جسم تھا اس جن کا, اور اس کا قدم جو ہے وہ منتہائے نظر تک جاتا تھا, ایک قدم, یعنی جدھر آپ کے قدم کی حد ہے نا اتنا اس کا قدم جاتا تھا. یہ میں خود پڑھ کر آیا ہوں, میں سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا ہوں, سمجھ آئی؟ وہ قدم اٹھائے تو جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک اس کا ایک قدم. تو اس نے کہا کہ میں لے کے آؤں گا اور لے کر آؤں گا, انا آتی کا بھی, میں وہ جو تخت ہے لے کر آ جاؤں گا, قبل ان تقوم من مقامک, قبل اس کے کہ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں آپ کی مجلس لگی ہوئی ہے, اس مجلس میں آپ کے اٹھنے سے پہلے پہلے وہ اتنا بڑا تخت میں لے کر آ جاؤں گا. سمجھ آئی کہ؟ اور آپ کی نشست کب ہوتی تھی؟ صبح, جب صبح سے لے کر زوال آفتاب تک, زوال آفتاب تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی نشست ہوتی تھی. تو کہا اتنی دیر میں وہ تخت اٹھا بھی لوں گا, اٹھا کے لے بھی آؤں گا. اور آگے وہ اپنی 2 صفات بیان کر رہا ہے, دلیل دے رہا ہے کہ میں لے کے آ سکتا ہوں. 2 چیزیں, وہ کیا کہتے ہیں, وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ, کہ میں وہ تخت لے کر بھی آؤں گا, لیکن میری 2 حالتیں ہیں میں لے کر آ سکتا ہوں. ایک تو یہ کہ میں قوی ہوں, طاقتور ہوں, اور وہ لے کر آ سکتا ہوں. دوسرا امین بھی ہوں. امین کی صفت کیوں ذکر فرمائی؟
مفسرین کہتے ہیں امین اس لیے کہ وہ سارا دولت تھی، مال تھا، وہ اس میں قیمتی جواہر جڑے ہوئے تھے. اس نے کہا میں اس میں سے کچھ غائب کرنے والا نہیں، جس طرح وہ ہے اسی صورت پر اور اسی حالت پر، بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی نقص کے، بغیر کسی چوری کے، جس طرح وہ ہے اسی شکل پر اٹھا کر آپ کے پاس لے آؤں گا، اور اس کی میرے پاس طاقت بھی موجود ہے. اس نے یہ کہا. اب یہ تخت کہاں رکھا ہوا ہے؟ یمن میں. کہاں رکھا ہوا ہے؟ بولو نا. تخت رکھا ہوا یمن میں. سلیمان علیہ السلام ہے سرزمین شام میں. بھی شام تو خیر ملک چھوٹا سا ہو گیا، لیکن اس وقت یہ بیت المقدس یہ سب یہ پورا شام ہی ہوتا. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ وہاں پر تشریف فرمائیں. آپ کی کرسی ہے اور کرسی کا ذکر بھی موجود ہے قرآن میں. آپ اپنی کرسی پر تشریف فرمائیں. اور یہ یمن سے شام تک کا سفر، بیت المقدس کا سفر، یہ جو رواج کے مطابق سفر ہوتا تھا اس دور میں، تو مفسرین نے لکھا یہ 2 مہینے کا سفر ہے. کتنے مہینے کا سفر ہے؟ 2 مہینے کا سفر ہے. 2 مہینے کا مطلب نہیں کہ 2 مہینے چلتی رہتی ہے. 2 مہینے میں آرام بھی ہے، نماز بھی ہے، سکون بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے اور چلنا بھی ہے. ان کی جو معروف طرز ہے نا سفر کی، اس میں یہ 2 مہینے کا سفر مسافت ہے. اور اب تو یہ بہت آسان ہے. اب مسافتوں کے پیمانے بدل گئے ہیں اور اب وقت کم لگتا ہے، لمبے لمبے سفر ہو جاتے ہیں. لیکن میل اور کلومیٹر ان چیزوں سے اور گزوں اور فٹوں کے حساب سے آج آپ انٹرنیٹ پر ہر چیز معلوم کر سکتے ہیں کہ یمن سے لے کر شام تک یا بیت المقدس تک کا جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہے. تو یہ اتنا لمبا سفر جس میں کئی ملک درمیان میں آتے ہیں، اور یہ جن کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے یہ تخت آپ کی بارگاہ میں لے کر آ جاؤں گا. اور کہتا ہے میں قوی بھی ہوں، میرے اندر طاقت بھی ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ بھی تو خدا کا ہی کمال ہے نا، جو اپنے جن کو اتنی طاقت عطا فرمائی. بولو نا. جن میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پہاڑ جیسے تخت کو اٹھا سکتا ہے، خود بھی پہاڑ جیسا ہے، اور اس کی طاقت ہے کہ وہ اٹھا کر بس اتھو جانا ہوئے ٹاؤن، تو ٹاؤن دور ہے نا، ایک قریب ہے. بولو نا کتنا نزدیک ہے؟ پیدل جاؤ 10 منٹ. تو 10 منٹ تو اتھو جاؤ نا اپنے ٹاؤن تو جا سکتے ہیں آرام سے. لیکن جب تو اوپر میں ایک منی بوری رکھوں پھر جا سکتے ہیں. پھر یقین ہو جائے گا کہ انگلینڈ والے. سمجھ آئے کہ جب میں نے بوری رکھی آپ پر ایک من، پھر آپ یہاں سے 5 منٹ چلنے کے قابل بھی نہیں رہو گے. تو وہ یمن سے شام آ رہا ہے اور ہاتھ میں تخت بلقیس رکھا ہوا ہے. اس کی طاقت کا اندازہ کرو. حضرت اب یہ یہاں قرآن پاک میں تو نہیں ہے لیکن تفسیروں میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. جیسی شان ہو ویسا مطالبہ ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ایسے بادشاہ ہیں کہ ہوائیں ان کا حکم مانتی ہیں. وہ ان کے لیے یہ بہت بڑا ٹائم ہے کہ میں بیٹھ کے 2-3 گھنٹے انتظار کروں، 2-3 گھنٹے انتظار کروں، یہ لے کر آئے گا. تو آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ جلدی چاہیے. اس وقت پھر اللہ کا ولی زبان کھول کر کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب. پھر اس آدمی نے کہا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم موجود تھا یا جسے کتاب کا علم عطا کیا گیا تھا، انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. کہا میں اس تخت کو آپ کے پاس لے کر آؤں گا لیکن اتنی دیر لگے گی جتنا آنکھ جھپکنے میں وقت لگتا ہے.
ایک آنکھ جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر میں اتنے بڑے تخت کو یہاں لے آؤں گا جو 2 مہینے کی مسافت پر رکھا ہوا ہے اور جو 80 گز لمبا ہے اور 40 گز چوڑا ہے اور ملک یمن میں رکھا ہوا ہے اور لے کر شام میں آنا ہے. آپ آنکھ ادھر کریں جب واپس آنکھ ادھر ہوگی تو تخت آپ کے سامنے ہوگا. تو پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا کیا؟ وہ اللہ کے ولی نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے دعا کی اور تفاسیر میں آیا کہ دعا ایسے نہیں کہ وہ سجدے میں گرے اور سجدے میں گر کر اللہ کے اسم اعظم کے وسیلے سے جو انہیں عطا ہوا تھا اس کے وسیلے سے انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر تھا. کس طرح؟ جو میں نے آج تک اس سے پہلے نہیں سنا تھا، آج خود پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ادھر وہ اللہ کا ولی زمین پر گرا اور اللہ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کیا کہ وہ تخت مجھے چاہیے یا ذل جلال والاکرام، مجھے وہ تخت یہاں چاہیے. تو کہا وہ تخت اس کمرے میں جہاں کئی دروازوں کے اندر وہ مکفل تھا اور کئی پہرے دار اس پر قائم تھے، وہ تخت وہاں سے باہر نہیں آیا اور ہوا میں اڑتا ہوا نہیں آیا. مفسرین نے لکھا جہاں وہ تخت رکھا ہوا تھا وہی زمین کے اندر چلا گیا اور دوسری طرف جہاں حضرت سلیمان کی کرسی رکھی تھی وہی زمین شک ہوئی اور باہر آ گیا. وہاں سے زمین میں اندر گیا اور ادھر کرسی سلیمان کے سامنے وہی زمین سے باہر برآمد ہو گیا. اور اس میں کتنی دیر لگی؟ اس میں سیکنڈ نہیں لگا، سیکنڈ سے کم وقت لگا ہے. پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت یہ بنی اسرائیل کی امت کا حصہ ہے، یہ تسلسل ہے بنی اسرائیل کی قوم کا. اور بنی اسرائیل کی قوم میں ایک ایسا ولی موجود رہا ہے جو تخت بلقیس کو جو اتنا بڑے حجم اور اتنے بڑے وزن اور ہے بھی کوئی لکڑی کا بنا ہوا نہیں، سونے کا بنا ہوا تخت ہے، اسے آنے واحد میں ایک ملک سے اٹھا کر دوسرے ملک لے کر آ سکتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کی امت کا اگر کوئی جن اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک مجلس کے ختم ہونے سے پہلے ایک ملک سے دوسرے ملک تک اتنی بھاری بھرکم حجم والی شے کو اٹھا کر منتقل کر سکتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اگر آپ کی امت میں کوئی ایسا انسان موجود ہے جو اتنا وقت بھی نہیں لیتا بلکہ طرفت العین میں ایک آنے واحد میں سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں اتنا بڑا تخت حاضر کر سکتا ہے. اگر آپ کے امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں خدا نے اتنی طاقت دی ہے تو خود سوچو سلیمان کی اپنی طاقت کا مقام کیا. اگر آپ کے غلاموں کا یہ مقام ہے اور آپ کی نسبت والوں کا یہ مقام ہے اور آپ کے قدموں سے جڑے ہوئے لوگوں کا یہ مقام ہے تو خود حضرت سلیمان کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. اب یہ حضرت سلیمان کی بات نہیں، محمد رسول اللہ کی بات. میں اب اسی آیت پر تفریح کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی کا یہ مقام ہے تو پھر امت مصطفیٰ کے ولی کا مقام کیا ہوگا. اور اگر امت سلیمان علیہ السلام کی فردی شخصی حیثیت میں اتنی بڑی طاقت موجود ہے کہ آپ کی امت کے جن اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں، آپ کی امت کے ولی اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں، تو حضرت سلیمان کی طاقت کا مقام کیا ہوگا. اور پھر اگر امت محمد میں
ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہیں خدا نے اس سے بڑھ کر طاقت دی ہے، تو پھر خود رسول اللہ کی طاقت کا مقام کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خود رسول اللہ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اگر سلیمان علیہ السلام کی یہ طاقت ہے تو وہ جو سلیمان علیہ السلام جس کے مقتدی ہیں، اور سلیمان علیہ السلام جس کے مقتدی ہیں، اور مقتدی کا یہ مقام ہے، تو پھر مصلی پر کھڑے ہونے والے امام محمد رسول اللہ کا مقام اور آپ کی طاقت کا مقام کیا ہوگا؟ یہ اندازے سے باہر ہے اور لفظوں میں نہیں آ سکتا، نہ فکر و خیال میں آ سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ولی کو یہ بتایا کہ یہ تخت جو ہے کس جگہ رکھا ہوا ہے، یہ تو پتہ ہے کہ کس ملک میں ہے، لیکن میں آپ سے کہ آپ کہہ دی یہ آپ کے ہاتھ پر انگوٹھی ہے کہاں سے ملی، تو میں کہوں یہ پاکستان سے آئی ہے، تو ڈھونڈ سکتے ہو پاکستان جا کر؟ پاکستان کوئی گلی کا نام ہے؟ بولا نا، جب میں یہ کہوں پاکستان سے ہے تو آپ کہیں گے کہ اسی طرح سمجھو کہ تو سب کچھ میں نہیں کر دیا، اسی طرح ہی ہے۔ پھر آپ پوچھیں گے اچھا پاکستان میں تو ہے لیکن اس شہر سے ہے، تو میں کہوں گی لاہور سے نہیں ہے، لاہور جائے نہیں ہے کہ تم اردو پڑھی ہے ویسے تو نہیں سکتے۔ آپ کہیں یہ لاہور میں کہوں لاہور میں بنی ہے، تو کیا لاہور میں تلاش کر لو؟ بولو۔ اچھا میں کہوں مغل پورے میں بنی ہے، چلو وہ تو چھوٹا سا قصبہ ہے، تلاش کر لو گے؟ نہیں کر سکتے۔ مجھے آپ کو بالکل پن پوائنٹ کر کے آپ کو ایگزیکٹ لوکیشن بتانی ہوگی، تب آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ پن پوائنٹ ایڈریس بھی نہیں بتایا، کچھ بھی نہیں، بس اتنا پتا ہے کہ وطن جو ہے وہ یمن ہے اور علاقہ جو ہے وہ سبا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس سے پتہ چلا کہ ولی کو خدا نے طاقت دی ہے، وہ ایک ملک میں رہتا ہے اور دوسرا ملک ان کی نگاہ میں ہوتا ہے، اس کی نگاہ میں ہوتا ہے۔ اور اسی آیت کے تحت غوث الاعظم کا وہ شعر آج صحیح صادق طور پر سمجھ آ رہا ہے کہ نظر تو الہ بلاد اللہ جمعا، نظر تو الہ بلاد اللہ جمعا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں نے اللہ کے ان ملکوں کو شہروں کو دیکھا اور سب کو ایک دفعہ دیکھا ہے، اور ایسے دیکھا ہے جیسے میرے ہاتھ پر رائی کا دانہ نظر آتا ہے، ایسے میں نے دنیا کے ملکوں کو دیکھا۔ تو دیکھو آپ کہ خدا تعالیٰ جب آنکھوں سے پردے اٹھاتا ہے تو پھر وطن کچھ نہیں، پورا جہان خدا سامنے رکھ دیتا ہے۔ یہ ہے ولایت کا فیض۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ تخت لے کے کون آیا؟ بولو میں بات ختم کر رہا ہوں۔ تخت کون لے کر آیا؟ وہ تو چلو نہ سمجھا لیکن امتی تھا، ٹھیک ہے، وہ امتی تھے، وہ تخت لے کر آئے۔ لیکن جب تخت لے کر آئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی شاباش دی اس کو کہا تو بہت بڑا کام کرتا ہے، میں تیرے کو آئی تو خوش ہو گیا۔ آپ نے کیا کہا؟ وہ سنو، میں نہیں کہتا، اب انہی کا قول جو خدا نے نقل فرمایا اور قرآن کا حصہ بنا دیا۔ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا ولی ادھر آ چکا ہے، تخت بھی سامنے آ گیا، ہر چیز میرے سامنے موجود ہے، اتنا عجیب و غریب کرامت جب آپ نے یہ دیکھی تو آپ نے صاحب کرامت کی تعریف نہیں کی، آپ نے کہا قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي، کیا فرمایا؟ آپ نے کہا یہ میرے رب کے فضل کی وجہ سے ہے۔ پتہ چلا نبی بھی یہی بتاتے ہیں کہ جب کسی کے ہاتھ پر کوئی خارق عادت کام دیکھو، اور جب دیکھو کہ کوئی کام ایسا ہو گیا جو انسان نہیں کر سکتا لیکن انسان کر رہا ہو، تو یاد رکھو یہ انسان کی ذاتی طاقت نہیں ہوتی، فضل خدا ہوتا ہے، یہ فضل خدا ہوتا ہے۔ اور فضل خدا جب مل جائے
تو پھر ساری کائنات میں جدھر وہ چاہے وہیں تصرف کرے۔ اور یہ بتا دیا، یہ کیوں نہیں کہا تمہیں شاباش ہو تم تخت لے کر آئے ہو، نہیں، اس کو بھی بتا دیا اور ساری کائنات کو بتا دیا۔ سلیمان کی حکومت پر ناز کرنے والوں اور آصف بن برخیہ کی کرامت دیکھ کر حیرت میں ڈوب جانے والوں، میں تمہیں بتا دوں اس کے پیچھے راز کیا، راز فضل ربی ہے۔ فضل اس سے پتہ چلا وہ ولی ہوتا ہی نہیں جس کے پاس فضل ربی نہ ہو۔ نہیں سمجھا؟ فضل ربی ہو تو ولایت کا ثبوت ہوتا ہے، چونکہ اس کے بغیر پھر خارق کے عادت کام نہیں ہوتے، اور فضل ربی ہو تو پھر چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے، فضل ربی ہو تو پھر دریاؤں کا رخ موڑا جا سکتا ہے، فضل ربی ہو تو پھر بالکل سمندر کے بیچ میں خشک راستہ بنایا جا سکتا ہے، اور فضل ربی ہو تو انسان ڈوبے ہوئے سورج کو پھر واپس پھیر سکتا ہے، اور فضل ربی ہو تو پھر ایک لاٹھی اژدہا بن سکتی ہے، اور فضل ربی ہو تو ہوائیں تابعدار ہو سکتی ہیں، اور فضل ربی نہ ہو تو پھر پیران کی تو کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ آج کل مرید اتنے نہیں ہیں جتنے پیر پیدا ہو گئے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ جو مرید ہے نا، یہ پیر حضرات آپس میں شیئر کیا ہے۔ شیر جانتے ہو یہ حصہ صبح توڑے کو تے شامی میرے کو ہے جی، یا صبح تو سائیں تے کر جاؤ شامی میں نے کر جاؤں، سمجھ آئی گی؟ اب تو یہ ہے، لیکن جو اللہ کے ولی ہیں وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے وہ خاک پر بیٹھے ہوں تو بے نیاز نظر آتے ہیں، اور انہیں تخت بلقیس پہ ہی کیوں نہ بٹھا دو تب بھی انہیں فرق نہیں محسوس ہوتا کہ میں پہلے مٹی پر بیٹھا تھا، اب میں سونے کے تخت پہ بیٹھ گیا ہوں یا سونے کی کرسی پر بیٹھا ہوں۔ ان کو پتا ہے کہ ہمارے اندر کچھ بھی نہیں، فضل ربی کا رنگ ہے جو نظر آ رہا ہے، فضل ربی کا رنگ ہے۔ معلوم ہوا اس سے یہ معلوم ہوا، میں نے حضرت صاحب سے کل آپ تشریف لے جا رہے تھے پاکستان، تو راستے میں ایئرپورٹ جاتے ہوئے میں نے کہا آپ پہ بڑی اللہ کی مہربانی ہے۔ ایک تو ہم نے یہ دیکھا آپ جو کہتے ہیں خدا کر دیتا ہے، تو آپ نے مجھے یہ فرمایا کہ مجھے دیکھ کر وہ مہربانی نہیں کرتا، وہ اپنی شان دیکھ کر مجھے نوازتا ہے، کیونکہ مجھے دیکھا جائے تو میرے اندر جو کچھ ہے تو میں نہیں پتا، میرے اندر بہت ساری کمی کمزوری ہے، لیکن وہ نوازنے پر آتا ہے تو اب مجھے نہیں دیکھتا، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اس لیے مہربانیوں کے دریا اچھل جاتے ہیں اور تلاطم خیز موجوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا یہ سارا فیض اصل میں فضل ربی ہے۔ کیا ہے؟ اور آپ کو میں آج بس میں ختم کر رہا ہوں، یہ بتا کر ایک وظیفہ دیتا ہوں آپ کو کہ جب بھی دعا کرو تو یا ذوالجلال والاکرام سے دعا کرو۔ اسی کلمات کے ساتھ آصف ابن برخیہ نے دعا کر کے ایک تخت کو زمین میں غائب کر کے دوسری زمین سے باہر کر دیا۔ ٹھیک ہے، کون سے لفظ؟ یا ذوالجلال والاکرام۔ سب کو میں کہتا ہوں، سب یہ میں وثوق سے کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کی مراد کو خدا پورا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ خوش رکھے۔ یہ باتیں تو بہت زیادہ تھی، لیکن گھڑی کی سوئی جو ہے اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ تمہاری باتیں ختم نہیں ہوں گی لیکن وقت ختم نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ اتنی پیاری وزن سجی ہوئی ہے۔ اسی طرح میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، راشدل ہمارا پڑوسی شہر ہے، تو میں ایک تو یہ عرض کروں گا کہ انشاءاللہ ہم یہ جو چھٹیاں ہیں اسکول کی، اس کے بعد میں نے علامہ عبدالرحمن صاحب سے بہت پہلے کہا تھا کہ ہم درس نظامی شروع کریں گے، خود بھی میں پڑھاؤں گا اور ہمارے جو اور علماء کرام ہیں ان کی بھی ہم مدد لیں گے۔ تو انشاءاللہ ابھی چھٹیوں کا وقت ہے، لیکن چھٹیوں کے بعد ہم نے اپنے مرکز میں اعلان کر دیا ہے کہ ہم باقاعدہ درس نظامی 5 سے 6 سال کا ایسا کورس کرائیں گے کہ جو صرف وہ مقرر نہیں بنائے گا بلکہ صحیح محقق عالم بنائے گا۔ یہ آج کل جو آپ ڈر جاتے ہیں نا انگریزی بولنے والے، انہیں بیچوں کچھ بھی نہیں پتا، میں صحیح بتا رہا ہوں۔ یہ تو کبھی کوئی مسئلہ آئے درمیان میں تو پھر پتہ چلے گا۔ یہ انگلش زبان کا سہارا لے کر آپ لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کوئی 1-2 سال کوئی 3 سال پڑھ کے پھر مصر اور شام کی سیر کر کے ادھر آ کے وہ
امام نام کے ساتھ امام لکھتے ہیں، اور امام بھی وہ یہ امام نہیں جو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، وہ امام سمجھ آئی تھی۔ تو وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ کم از کم اتنا تو پڑھ لو کہ کوئی اگر ایسا آدمی نہ مل سکے کہ جس سے آپ پوچھ سکو تو خود کتابیں کھول کے اور کتابوں میں گم ہو کے کوئی اپنا راستہ سیدھا کر سکے۔ لیکن ہمارے جتنے بھی علماء ہیں آج کل کے ان کو عربی عبارت پہ نہیں پڑے، ان کو جو اصل فنون ہے ان کی خبر نہیں، جس کی وجہ سے یہ مصیب نہیں ہوتے، یعنی اصل مسئلے کی حقیقت تک نہیں پہنچتے۔ اس لیے اصابت حاصل کرنے کے لیے یعنی کتابوں کی منزل سے گزرنا ضروری ہے۔ کوئی اس میں یاد رکھو اس میں شارٹ کٹ نہیں ہے، بائی پاس نہیں ہو سکتا۔ آپ کے دل کا تو ہو سکتا ہے لیکن قرآن اور حدیث کے اندر کوئی بائی پاس نہیں ہے، اس کو پڑھنا ہی پڑے گا۔ اور جو جن چیزوں پر یہ موقوف ہے ان کو موقوف علیہ کہتے ہیں، تو وہ جب تک آپ نہیں پڑھیں گے آپ کیسے؟ کوئی بھی آدمی انگریزی کتاب جا کے مارکیٹ سے لے کے حدیث بیان کرتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ حدیث بیان کرنے کے لیے جو اصول اور قواعد اور اس سے معنی اخذ کرنے کے لیے اور اس حدیث کی سند کو جاننے کے لیے اس کی اوتھینٹک جو اس کی جو ریولیشن ہے اس کو سمجھنے کے لیے اور جو اس کی چین آف نیریٹرز ہے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، یہ سب چیزیں ضروریات میں سے آتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اسے شروع کر رہے ہیں اور اب ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ہم شروع کر سکتے ہیں، اس لیے آج اعلان کر رہا ہوں ہم شروع کریں گے۔ انشاءاللہ اشتہارات بھی چلیں گے، علماء کرام کی خدمت میں اشتہارات پیش ہوں گے اور یہ انشاءاللہ تعاون کریں گے اور طلباء کو بھیجیں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنا جو ریکارڈ ہے 1 سال میں ظاہر کر دیں گے کہ ہم نے ان کو کیا پڑھایا۔ انشاءاللہ بے فضل ربی، اللہ کے فضل سے، ابھی جو بیان کیا اس سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہے؟ یہ پروگرام شروع ہوگا اور انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ جمعرات کو مجلس سے ذکر ہوتی ہے اردو میں، اس میں بھی آپ لوگ ماشاءاللہ کافی لوگ آتے ہیں، تشریف لائے، پیارے پیارے چہرے نظر آ رہے ہیں، یہاں حاضری دیتے ہیں، تو آپ اکثر لوگ تشریف لایا کریں۔ معلوماتی پروگرام ہوتا ہے، خالص فقہی مسائل، یہ افسر اللہ تشریف لاتے رہتے ہیں، ان کو بھی معلوم ہے اور بھی ہمارے یہاں علماء کرام کو معلوم ہے کہ خالص مسائل فتاوی عالمگیری کی اصل عبارت پڑھ کے آپ کو میں بتاتا ہوں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم حق بات کو آگے پہنچا دیں۔ اللہ سب کو خوش رکھے۔ وقت نہیں، بس کلمہ شریف کا ذکر کریں گے 2 منٹ، اس کے بعد اذان ہوگی، نماز پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں لنگر بھی پیش کیا جائے گا۔ اللہ سب کو خوش و خرم رکھے۔ پہلے میں پڑھوں گا، بعد میں لا
العالمین. الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رب العالمین ہماری یہ مجلس مختصر لیکن جامع اور تیرے مہربانیوں سے معمور مجلس ہے. اللہ قبول اور منظور فرما. اس مجلس میں علماء کرام، حفاظ کرام، قراء حضرات، منتظمین اور عوام اہل سنت، اے اللہ بزرگ جوان، سفید ریش اور یا اللہ العالمین باکمال نوجوانان موجود ہیں، ان سب کی حاضری قبول اور منظور فرما. یا اللہ اس مجلس کے اول سے لے کے آخر تک ساری محفل پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اس مجلس کے ہر فرد پر اپنی رحمتوں کو نچھاور فرما. یا اللہ جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، جو مصیبتوں میں ہیں مصیبتیں کافور فرما، جو لا اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ جو اب تک رشتے ازدواج میں منسلک نہیں ہو سکے اور الہ العالمین تیری طرف سے رحمت کے منتظر ہیں، ان کے لیے نیک پاک اور اچھی سیرت صورت والے جوڑے مقرر فرما. رب العالمین جن گھروں میں برکت نہیں وہاں برکت پیدا فرما، جہاں رحمت نہیں وہاں رحمت عطا فرما، جہاں بے روزگاری نے پنجے گاڑے یا اللہ ان کے رزق کے دروازے کو شادہ فرما. جتنے گھروں میں بیمار ہیں یا اللہ مردوں میں، عورتوں میں، جوانوں میں، بزرگوں میں، ان سب کو صحت، سلامتی، عافیت عطا فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم نے تجھے یاد کیا، اے اللہ تو ہمارے گناہ معاف فرما. اے رب کائنات صغیرہ کبیرہ پوشیدہ ظاہر جو ہم سے سرزد ہوا نبی پاک کے وسیلے سے اور یا اللہ نبیوں کے وسیلے سے، یا اللہ اہل اللہ کے وسیلے سے اور تیرے جتنی بھی پاک مخلوق ہے ان کے وسیلے سے ہمیں پچھلی زندگی کی معافی عطا فرما اور آنے والی زندگی کو نور ایمان اور نور عمل عطا فرما. اور نفس جو ہر وقت دشمن کی طرح ساتھ ہے اور شیطان جو کھلا دشمن ہے اور آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے وار کر رہا ہے، اے اللہ اس سے بچنے کی تو ہمیں تدبیر عطا فرما. ہمیں الہ العالمین قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین خوشیوں کا دور دورہ فرما. اور ہم خصوصی دعا کرتے ہیں یا اللہ اس ملک میں رہنے والے مسلمان اور جتنے بھی مغربی ممالک ہیں، مشرقی ممالک ہیں اور یا اللہ عرب ممالک ہیں، جہاں بھی مسلمان رہ رہے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کی اجتماعی عزت کی حفاظت فرما اور مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کی حفاظت فرما. اور الہ العالمین مسلمانوں پر جو وار کیے جا رہے ہیں اخلاق کے اعتبار سے اور قوم پرستی کے اعتبار سے، اے اللہ یہ جو مکر و فریب کے ذریعے سے عام سادہ لوگ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی مختلف دنیا کے خطوں میں سازشیں رچی جا رہی ہیں، اے اللہ اس سے مسلمانوں کے دامن کو آزاد فرما. اور مسلمان جو بھولا ہوا ہے اور اپنے راستے سے ہٹ چکا ہے، یا اللہ اس پوری قیادت امت مسلمہ کو غیرت عطا فرما اور انہیں شرم عطا فرما اور انہیں اتحاد عطا فرما کر پوری ملت اسلامیہ کو صحیح ڈگر پر لے جا کر ان کو قرآن و سنت والی زندگی عطا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو یہ پروگرام سن رہے ہیں، مجھے پتہ چلا ہے ہمارے راجہ صاحب نے ریڈیو پر بھی اس کو آن کرایا ہوا ہے، جو لوگ سن رہے ہیں گاڑیوں میں، گھروں میں، سفر میں ہیں اللہ، اور جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اے اللہ سب پر مہربانی نازل فرما، سب پر اپنے کرم کی چادر کا سایہ دراز فرما. یہ ہمارے خوبصورت علماء کرام، حفاظ کرام، الہ العالمین کے علم و عمل میں اور برکتیں عطا فرما اور عزتیں عطا فرما اور ان کی مسائی جمیلہ قبول اور منظور فرما. علامہ ہاشمی صاحب کی خدمات کو قبول فرما اور ان کا درد، ان کا سوز اور ان کا گداز اور ان کی طبیعت میں جو ایک وارفتگی اور ایک درویشی، اللہ اس میں اور برکتیں عطا فرما اور اس علاقے کو استفادے کی توفیق عطا فرما. اس مرکز کو اور خوشحالی اور ترقیاں عطا فرما. تمام متعاونین کو مزید تعاون کی توفیق نصیب فرما اور ہمیں بار بار اس طرح کی پاکیزہ نکھری ستھری مجلسیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. حضرت مقبوضہ کشمیر لو ہے، آمین. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے وہ
وہ خوبصورت جماعت مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے مسلمان جن کی مردوں اور عورتوں سب پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے اللہ ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں نہ ہمارے بھیجوں میں کچھ ہے نہ دماغوں میں کچھ ہے اللہ نہ تدبیر ہے اور نہ ہمارے پاس کوئی تعمیر ہے ہمارے پاس نہ کوئی فکر ہے نہ خیال ہے نہ ایسی قیادت ہے جو ان کے لیے کما حق ہو محنت کرے خلوص کے ساتھ وفا کے ساتھ یہ سارے مسلمان حکمران دنیا کی سیاست کے غلام بن کر صرف وقت گزار رہے ہیں اللہ تو ان مظلوموں کے ظلم اور ان مظلوموں کی جو صدا ہے اے اللہ اس کو دیکھتے ہوئے ان کو ہندوؤں کے اور ہندوستان کے مظالم سے آزادی عطا فرما الہ العالمین ان کو آزادی عطا فرما اور وہ آزادی جس کے وہ خواہش مند ہیں اللہ جس نہج پر چاہتے ہیں اس نہج پر انہیں آزادی عطا فرما اور یہ صرف کشمیر میں نہیں جو افغانستان میں ہو رہا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے اور جو ایران اور عراق میں اور خاص طور پر جو ملک یمن میں ہو رہا ہے اور جو دیگر ہمارے اسلامی ممالک میں خاص طور پر شام میں اس کی تصویر آپ کے سامنے ہے اے اللہ یہ ساری تباہیاں یہ بربادیاں یہ ہمیں نہیں معلوم یہ اصل حقیقت کیا ہے اور وہ کون سے تانے بانے بنے جا رہے ہیں اور کیسی یہ سیاست ہے یہ بہت اونچی سطح پر بیٹھ کر فیصلے ہوتے ہیں اے اللہ تو ہماری مدد فرما اور مسلمانوں کو اس ظلم جبر و استبداد سے آزادی عطا فرما صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین